Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. गुने सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, उसका तारफ़ हमने देखा था कि आप जो थे वो अलबरी तुर्क थे, आपका बाप जो था वो एलम ख़ान था जो कि कबीले का सरदार था। इल्तुतमिश नहायत ही ज़हीन और ख़ूबसूरत था। उसकी सहानत और ख़ूबसूरती को देखते हुए उसके सुतीले भाइयों ने उसको जो है वो एक सौदागर के हाथों फ़रोख्त कर दिया। वहाँ पर उसकी अच्छी तरबियत हुई। उसके बाद वो गज़नी में एक कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों फ़रोख्त हो गया। काबिलियत की वजह से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा ओहदेदारी मिली और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करा दी। तख्त नशीनी और फिर हम लोगों ने मुश्किलात का ख़ात्मा के बारे में उसके जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद आराम शाह जो कि एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ, जिसकी वजह से 1211 में इल्तुतमिश को तख्त नशीन किया गया। गज़नी और सिंध के हाकिमों और कप्तियों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आई, लेकिन उसने सारी मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और मंगोल का जो ख़तरा था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अपनी फतूहात उसने शुरू की, बहुत सारे इलाके उसने फ़तह किए और आखिर में इंतकाल कर गया 29 अप्रैल 1236 को दिल्ली में। आज हम लोगों का अगला टॉपिक है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना का नाम तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वो पहली ख़ातून थी जो कि मलका बनी थी। तो सबसे पहले हम लोग रज़िया सुल्ताना का तारफ़ देखते हैं। आपकी पैदाइश कब हुई? रज़िया सुल्ताना 1205 ईस्वी में पैदा हुई। आप किसकी बेटी थी? आप इल्तुतमिश की बेटी थी। आपकी का ताल्लुक किस कबीले से था? आपका ताल्लुक तुर्की सल्जूक नस्ल से था। आपको बचपन ही से कैसी तरबियत मिली? आपको बचपन ही से फ़ौजी और इंतज़ामी तरबियत दी गई थी। रज़िया सुल्ताना का दौरे हुकूमत कितना रहा? रज़िया सुल्ताना पहली ख़ातून मलका रही थी और आपका दौरे हुकूमत 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। रज़िया सुल्ताना के तारफ़ में हमने देखा कि आप 1205 ईस्वी में पैदा हुई। आप सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की सल्जूक नस्ल से आपका ताल्लुक़ था। फ़ौजी और इंतज़ामी तरबियत आपको बचपन ही से हासिल थी। पहली ख़ातून मलका होने का आपको एज़ाज़ हासिल है। आपका दौरे हुकूमत जो था वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। अगला टॉपिक हमारे पास आता है तख्त नशीनी। आपकी तख्त नशीनी की क्या वजह थी? आपकी तख्त नशीनी की सबसे बड़ी वजह जो थी वो इल्तुतमिश के बेटों की नाअहली थी। इल्तुतमिश ने किस को अपना जानशीन नामज़द किया? इल्तुतमिश ने अपने बेटों की नाअहली की बिना पर रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर किया। आपकी जानशीनी के बाद उमरा का क्या रवैया था? जैसे ही आपको तख्त नशीन किया गया तो उमरा की बहुत ज़्यादा मुखालफत आपको देखने को मिली। तुर्क उमरा ने तो ख़ातून को तख्त नशीनी करने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं थे। तुर्क उमरा ने किस को तख्त नशीन किया? जो ही इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ तो उमराए दरबार ने जितने भी थे उन्होंने इल्तुतमिश के नाअहल बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को तख्त पर बैठाया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नाअहली का सबूत दे दिया। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह दिल्ली से बाहर क्यों गया? लाहौर, मुल्तान और दीगर इलाकों में गवर्नरों ने बगावत कर दी। जो ही रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बगावत को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर निकला तो दिल्ली के लोगों ने रज़िया सुल्ताना को तख्त पर बैठा दिया। रज़िया सुल्ताना को इक़्तिदार कैसे मिला? रज़िया सुल्ताना जुम्मा के दिन नमाज के लिए जमा होने वाले मुसलमानों के सामने गई और हाज़िर होकर उनसे इल्तुतमिश का वास्ता देकर लोगों से अपनी तख्त नशीनी की दरख्वास्त की, जिसके बाद लोगों ने जो है वो रज़िया को इक़्तिदार दे दिया, उसके हाथ पर बैत कर ली थी। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के साथ क्या मामला हुआ? फ़िरोज़ शाह जैसे ही वापस आया तो उसको गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया गया। अभी हमने रज़िया सुल्ताना की तख्त नशीनी देखी कि किस तरीके से इल्तुतमिश के बेटों की नाअहली हुई थी और उसके बाद
التمش نے رضیہ سلطانہ کو جانشین مقرر کیا تھا، لیکن امراء اس چیز کے سخت خلاف تھے کیونکہ وہ ایک عورت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ پھر ترک عمرانی جو درباری تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ التمش کے بیٹے نااہل بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تخت نشین کیا، لیکن جلد ہی اس کی نااہلی بھی ثابت ہو گئی۔ گورنروں نے بغاوت شروع کر دی تو فیروز شاہ جو ہے وہ دلی سے باہر چلا گیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رضیہ سلطانہ جمعہ کے دن نمازیوں کے سامنے گئی اور ان سے التمش کا واسطہ دے کر اپنی تخت نشینی کا سوال کیا، جس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ رضیہ سلطانہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ رضیہ سلطانہ کا کردار۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی دور حکومت میں کیا کردار ادا کیا؟ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں اس نے کیا ترقی کی۔ رضیہ سلطانہ نے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ترقی کی۔ اس نے مختلف مدارس، علمی مراکز اور دارالکتب قائم کیے۔ تعلیمی اداروں میں قدیم فلسفہ، قرآن و سنت اور ہندو اور فلسفہ، فلکیات اور ادب پڑھائے جاتے تھے۔ رفاع عامہ میں اس نے کیا خدمات انجام دی؟ رفاع عامہ کے لیے اس نے درخت لگوائے، کنویں بنوائے، سڑکیں کشادہ کروائی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ موسیقی اور مصوری کو بھی بہت زیادہ ترقی دی۔ رضیہ سلطانہ کی دربار میں حاضری کیسے ہوتی تھی؟ آپ ہمیشہ دربار میں مردانہ لباس پہن کر جایا کرتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کو بغاوت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ رضیہ سلطانہ کو شدید بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بہت زیادہ وجوہات جو تھی وہ سامنے آتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بے پردگی کیا کرتی تھی، وہ پردہ اس طریقے سے نہیں کرتی تھی جس طرح سے اس وقت کی عورتیں کیا کرتی تھیں، اور یہ اسی طریقے سے دربار میں آتی تھی اور اسی طریقے سے یہ جنگ میں بھی شامل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دفعہ حبشی غلام جو تھا ان کا ایک جس کا نام یاقوت تھا، اس کو اعلیٰ عہدے پر مقرر کیا گیا، تو اس پر جو ہے وہ بہت سارے گورنر جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک گورنر جو کہ التونیا تھا، اس نے بغاوت شروع کر دی۔ التونیا نے کیا بغاوت کی؟ التونیا نے جو کہ بٹنڈا کا حاکم تھا، اس نے یاقوت کو قتل کر کے سلطانہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ نے التونیا سے شادی کیوں کی؟ رضیہ سلطانہ نے التونیا سے شادی کی اور دوبارہ سے سلطنت اپنی قائم کر لی۔ رضیہ فوج لے کر دلی کی طرف کیوں روانہ ہوئی؟ رضیہ نے جب دوبارہ اپنی فوج کو متحد کیا اور وہ دلی کی طرف بڑھی۔ دلی میں اس وقت رضیہ کا بھائی بہرام تخت پر تھا۔ اس نے جو ہے وہ اس سے جنگ کی اور اس جنگ میں رضیہ اور التونیا کو شکست ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ اور التونیا کا انتقال کیسے ہوا؟ رضیہ اور التونیا کو جب شکست ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہندو لٹیروں کے ہاتھوں مارے گئے، جو کہ انتقال ان کا جو تھا وہ 1240 عیسوی میں ہوا۔ رضیہ سلطانہ کا کردار ہم نے دیکھا کہ تعلیمی میدان میں آپ نے بہت ترقی کی، مدارس، علمی مراکز اور دارالکتب مقرر کیے، رفاع عامہ کے لیے بھی بہت خدمات انجام دی جس میں انہوں نے درخت لگوائے، کنویں بنوائے، سڑکیں تعمیر کی، موسیقی اور مصوری کو بہت زیادہ ترقی دی، مردانہ لباس پہن کر دربار میں جایا کرتی تھی۔ شدید بغاوت کا آپ کو سامنا ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ ایک تو وہ بغیر جو ہے وہ پردے کے جو ہے وہ دربار میں جایا کرتی تھی اور جنگوں میں جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے حبشی غلام کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا تو بہت سارے گورنروں نے اس چیز کی بغاوت بھی کی۔ التونیا جو کہ بٹنڈا کا گورنر تھا، اس نے حبشی کو قتل کروا دی اور سلطانہ کو گرفتار کروا دیا۔ التونیا اور رضیہ نے شادی کر لی اور دوبارہ سے سلطنت قائم کی۔ جب تخت دہلی کو حاصل کرنے کے لیے جب رضیہ نے حملہ کیا اپنے بھائی بہرام پر تو ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہندو لٹیروں کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی اور وہ انتقال کر گئے 1240 میں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس سلطان ناصر الدین محمود۔ آپ کا دور حکومت 1246 سے لے کر 1266 عیسوی تک رہا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان ناصر الدین محمود کون تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود التمش کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ پہلے کہاں کا گورنر تھا؟ ناصر الدین محمود اودھ کا گورنر تھا اور بعد میں بنگال پر قبضہ کر کے وہاں پر حکومت قائم کی۔
سلطان ناصر الدین محمود کب تخت نشین ہوا؟ سلطان ناصر الدین التمش کے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ 1240 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ آپ نے کاروبار سلطنت کس کے حوالے کیا؟ سلطان ناصر الدین محمود نے اپنا کاروبار سلطنت ایک ترکی غلام غیاث الدین بلبن کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس کو کیا لقب دیا؟ آپ نے اس کو بلبن کو نائب السلطنت کا لقب دیا۔ سلطان ناصر الدین کو آپ کے والد التمش نے کیا خطاب دیا؟ سلطان ناصر الدین کو آپ کے والد نے مالک الشرق کا خطاب دیا۔ نے کتنے سال تک حکومت کی؟ آپ کا دور حکومت 20 سال تک رہا۔ سلطان ناصر الدین محمود کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال 1266 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی صفات کیا تھی؟ آپ ایک خدا ترس انسان تھے، صوفی انسان تھے، انصاف پسند انسان تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا گزر بسر کرنے کا کیا ذریعہ تھا؟ آپ نے ساری زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ٹوپیاں سیکھ کر اور قرآن پاک لکھ کر کمائی کی۔ آپ کا ذاتی نوکر کوئی نہیں تھا بلکہ آپ کی بیوی ہی کھانا بناتی تھی۔ سلطان ناصر الدین محمود کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ التمش کا بیٹا تھا۔ ناصر پہلے اودھ کا گورنر رہا، پھر اس کے بعد بنگال پر حملہ کر کے بنگال کا گورنر بنا۔ سلطان ناصر الدین محمود کی تخت نشینی کب ہوئی؟ 1240 عیسوی میں۔ پھر کاروباری سلطنت جو تھا وہ ترکی غلام غیاث الدین بلبن کے حوالے کیا ہوا تھا اور بلبن کو نائب السلطنت کا خطاب دیا گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود کو جو ہے وہ مالک الشرق کا خطاب دیا گیا۔ آپ کا 20 سال کا دور حکومت رہا۔ آپ کا انتقال 1266 عیسوی میں ہوا۔ آپ کی صفات میں ہم نے دیکھا کہ خدا ترس انسان تھے، صوفی انسان تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ٹوپیاں سیکھ کر قرآن پاک لکھ کر اپنی کمائی کرتے تھے۔ آپ کا ذاتی نوکر کوئی بھی نہیں تھا۔ کلاس آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے لیکچر میں رضیہ سلطانہ کے بارے میں جانا۔ رضیہ سلطانہ کا تعارف ہم نے دیکھا کہ آپ 1205 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی، التمش کی بیٹی تھی اور ترکی سلجوق نسل سے آپ کا تعلق تھا۔ فوجی اور انتظامی تربیت آپ کو بچپن ہی سے مہیا کی گئی تھی اور آپ پہلی خاتون ملکہ تھی۔ اس سے پہلے کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ملکہ نہیں بنی تھی۔ 1236 عیسوی سے 1240 عیسوی تک آپ کا دور حکومت رہا۔ تخت نشینی کا کیا واقعہ تھا کہ التمش جو تھا اس کے بیٹے جو تھے وہ بہت نااہل تھے، جس کی وجہ سے رضیہ کو جانشین مقرر کیا گیا۔ عمرا نے بہت زیادہ مخالفت کی۔ فیروز شاہ جو کہ رضیہ سلطانہ کا بھائی تھا اس کو تخت نشین کیا گیا، لیکن بہت جلد ہی اس کی نااہلی ثابت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گورنروں نے بغاوت شروع کی، فیروز شاہ نے بغاوت کو چلنے کے لیے دلی سے باہر گیا تو رضیہ سلطانہ نے جو ہے وہ التمش کا واسطہ دے کر لوگوں سے اپنی تخت نشینی کا سوال کیا۔ رضیہ کو اقتدار دیا گیا اور اس کے بعد فیروز شاہ جب واپس آیا تو اس کی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے رضیہ سلطانہ کا کردار دیکھا تھا کہ بھئی اس کا دور حکومت میں کیا کردار رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ترقی کی، مدارس، علمی مراکز، دارالکتب مقرر کیے، رفاع عامہ میں بہت خدمات انجام دی، درخت، کنویں، سڑکیں، تعمیرات باقی کروائیں، موسیقی اور مصوری کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ مردانہ لباس پہن کر وہ اکثر دربار میں جایا کرتی تھی۔ آپ کو بہت ساری بغاوت اور بہت زیادہ اختلافات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی جو وجوہات تھی ان میں ایک بے پردگی تھی۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے وحشی غلام کو مرتبہ دیا تھا، اعلیٰ عہدے پر فائز کیا تھا، تو گورنر نے جو ہے وہ اس چیز کی بغاوت کی، جس پر بٹنڈا کے گورنر التونیا نے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف بغاوت کی، حبشی کو قتل کروا دی اور سلطانہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد التونیا اور رضیہ کی شادی ہو گئی، دوبارہ سے سلطنت قائم ہوئی۔ پھر آپ دونوں نے جو ہے وہ دلی کی طرف رخ کیا اپنی فوج لے کر، جہاں پر رضیہ کا بھائی بہرام تخت دلی پر موجود تھا۔ آپ دونوں کو شکست ہوئی اور اس کے بعد آپ کو ہندو لٹیروں کے ہاتھوں موت واقع ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا۔ لوگوں نے سلطان ناصر الدین محمود کے بارے میں پڑھا۔ آپ کا دورانیہ 1246 عیسوی سے 1266 عیسوی تک رہا۔ التمش کے آپ بیٹے تھے۔ ناصر جو تھے وہ رضیہ سلطانہ کے بھائی بھی تھے۔ ناصر نے جو ہے وہ اودھ کا گورنر تھا اور اس کے بعد اس نے بنگال پر قبضہ کر کے وہاں پر بھی حکومت قائم کر لی۔ التمش کا جو چھوٹا بیٹا ناصر الدین محمود تھا اس کی تخت نشینی 1246 عیسوی میں ہوئی۔ کاروبار سلطنت جو تھے اس نے ترکی غلام
غیاث الدین بلبن کے حوالے کر دی تھی۔ بلبن جو تھا اس کو اس نے نائب السلطنت کا لقب دیا اور نہایت ہی وہ اس کو اعتماد کرتا تھا۔ آپ کا خطاب کیا تھا جی؟ سلطان ناصر الدین محمود کو التمش نے مالک الشر کا خطاب دیا اور 20 سال کا دور حکومت رہا۔ انتقال آپ کا جو تھا وہ 1266 عیسوی میں ہوا۔ صفات آپ کی جو ہیں وہ خدا ترس انسان تھے، صوفی انسان تھے، انصاف پسند تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے اور ساری زندگی اپنی جو ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک لکھ کر اپنی کمائی کی، اور آپ کا ذاتی نوکر کوئی بھی نہیں تھا بلکہ اپنا ہر کام وہ خود کرتے تھے۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سوال نمبر 7 اپنے نوٹس میں سے دیکھنا ہے۔ رضیہ سلطانہ کون تھی اور آپ نے کس طرح اقتدار حاصل کیا، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک یہ شارٹ کوسچن اپنے پاس اپنی نیٹ کاپیز پر رائٹ کرنا ہے۔ سلجوق کی آپ نے املا کو ٹھیک کر لینا ہے اپنے نوٹس میں۔ یہ پیج نمبر 2 پر واقع ہے۔ لکھنے کا وہی پیٹرن ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 1 انچ کی جو ہے وہ گیپ دے کر مارجن لائن لگانی ہے، پھر دن لکھنا ہے، گھر کا کام اور تاریخ لکھنی ہے۔ ایک لائن چھوڑ کر سوال کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر لائن چھوڑ کر سوال لکھنا ہے، جواب کی ہیڈنگ دے کر جواب رائٹ کر کے اینڈنگ لائن آپ نے ایٹ دا اینڈ لگا دینی ہے اور پوری اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ پھر پیج نمبر اپنی بک کے 64 پر آ جائیں، تفصیلی جواب لکھیں۔ یہاں پر آپ کا سوال نمبر 5 ہے جی، رضیہ سلطانہ نے اقتدار کیسے حاصل کیا اور اس کے کردار کا جائزہ لیں۔ پیج نمبر 58 کے اوپر اس کا جواب موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دیکھنی ہے رضیہ سلطانہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے تعارف کی، تعارف لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنے رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی، یہاں سے لے کر سیکنڈ لائن میں کی بیٹی تھی، یہاں تک آپ لوگوں نے پہلے نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر جانا ہے، یہاں پر ہیڈنگ دینی ہے آپ لوگوں نے اقتدار کی ہیڈنگ دے کر آپ لوگوں نے فرسٹ لائن سے لے کر سیکنڈ لائن کے ثبوت دیے، یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ لوگوں نے اگلی ہیڈنگ ہے، اگلا پوائنٹ ہے رضیہ سلطانہ جمعہ کے دن، یہاں سے لے کر 1 2 3 تیسری لائن میں اقتدار دیا گیا، یہاں تک آپ لوگوں نے مارک کر لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف پر آنا ہے، کردار کی ہیڈنگ دینی ہے رضیہ سلطانہ عظیم حکمران تھی، یہاں سے لے کر 1 2 3 4 لائن میں سرپرستی کی، یہاں تک آپ لوگوں کا یہ 5واں کوسچن اینڈ ہو رہا ہے۔ اوکے کلاس، اس کے علاوہ جو ہے تو آپ لوگوں نے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ کام اکارڈنگ ٹو دا رائٹنگ فارمیشن نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اس کے بعد مجھے آن لائن سبمٹ کرا دینا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔